اللہ सुब्हानहू व तआला हमें इस रमजान में 60 ब्लैंक चेक अता फरमाने जा रहे हैं। ये महीना खुद भूखा रहने का है, लेकिन लोगों को खिलाने पिलाने का और उनके ऊपर माल को लुटाने का। कुरान मजीद एक बार मैंने उस्ताद से पूछा, उस्ताद जी रमजान का वजीफा क्या होता है? When I was Christian, तो मुझे ये लगता था कि तकवा कोई बहुत हॉरर चीज है। माँ बाप की इज्जत करनी, वालिदैन का एहतराम करना के टुकड़े में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 चीजें हमारे ऊपर वाज़े की हैं। फरमाने लगे कि उस मजदूर का ख्याल करना कि जो तेरे घर में एक बार आई छुट्टी मिली गई। कैसे मुमकिन है कि मुसलमान रोजा ना रखता? माह रमजान है कि जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, वो लोगों के जो मेरे ऊपर ईमान ले आए हो, मेरी बातों, मेरे अहकामात, मेरी किताबें, मेरे रसूल, मेरी दोज़ख, मेरी जन्नत के ऊपर ईमान लेके आए हो कि मैंने तुम्हारे ऊपर माह रमजान के रोजे जो है इनको फर्ज करार दे दिया है। और ये एक हुक्म है। इस एक छोटे से आयत के टुकड़े में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 चीजें हमारे ऊपर वाज़े की हैं। एक हुक्म और दूसरी फिर तसल्ली दी। फरमाया कि देखो कहीं ये ना समझना कि ये मुशक्कत, ये खाना पीना, बीवी बच्चों से, अपनी ख्वाहिशात, अपनी डिजायर से रुक जाना, ये महज तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुमसे पहली जो अक़वाम थी, जो कौमें थी, जो अदयान थे, जो मज़ाहब थे, ये उनके ऊपर भी फर्ज थे। कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये बिल्कुल ऐसे ही फर्ज किए गए हैं कि जैसे तुमसे पहले लोगों के ऊपर फर्ज किए गए थे। और फिर एक मकसद बताया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। When I was Christian, तो हमें तकवे की डेफिनेशन शायद लगती थी, क्रिश्चियनिटी में भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ मुआशरे में ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। तो when I was Christian, तो मुझे ये लगता था कि तकवा कोई बहुत हॉरर चीज है। यूं लगता था कि शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसने सबसे बड़ी और खैबतनाक जो चीज तैयार कर रखी है वो दोज़ख है। यूं महसूस होता था और सोचते थे कि ये इन सारी चीजों को इख्तियार करना, बचना, ये सारा जो है वो तकवा है। लेकिन गलती हो गई। जब इस्लाम को पढ़ा, इस्लाम को समझा और इस्लाम ने जब तकवे की डेफिनेशन की तो बड़ा ब्यूटीफुल डेफिनेशन। और इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है, यू वांट टू नो व्हाट इज द तकवा? और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत है, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाट इज द तकवा? तो फरमाया कि ये तकवा जो है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे तुम एक नर्म और नाजुक लिबास ज़ेबे तन करके खारदार जंगल के दरमियान एक रास्ता है कि जिसके दाएं भी कांटे हैं, बाएं भी कांटे हैं, और तुमने अपने आप को बड़ी एहतियात के साथ उसमें से लेके गुजरना है ताकि तुम्हारा लिबास उन कांटों के साथ उलझ ना जाए, यहां से गुजर जाना। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ु मिन अबसारिहिम, ऐ ईमान वालों अपनी निगाहों को झुका के रखो। फरमाया क्या ईमान वालों तुम्हारे ऊपर नमाजें फर्ज कर दी गई हैं, तो अब नमाजों का एहतमाम करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया कि देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो बाउंड्रीज हैं उनके करीब भी नहीं जाना और उनसे बचना। माँ बाप की इज्जत करनी, वालिदैन का एहतराम करना, बीवी बच्चों के साथ उनके नानफ़क़े की जिम्मेदारी, अपने अखलाक, मुआमलात, किरदार, इन तमाम चीजों को इख्तियार करते हुए इस दुनिया के रास्ते से गुजर जाना कि किसी गुनाह के साथ मेरा दामन उलझ ना जाए, अल्लाह की नाफरमानी में मैं कहीं जो है वो बहक ना जाऊं, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बाउंड्रीज को कहीं क्रॉस ना कर लूं। तो इन तमाम चीजों को करते तो फरमाया कि दिस इज द तकवा। मियां तकवा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराजगी से बचते रहना। हम दुनिया में भी तो जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो कितनी एहतियात करते हैं कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। माँ से मोहब्बत करते हैं, बाप से मोहब्बत करते हैं, बीवी से मोहब्बत करते हैं, और फिर आपस में हम दोस्त भी तो आपस में मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम उन चीजों से बचते हैं कि मेरा दोस्त मुझसे नाराज ना हो जाए। ये इसका ऑब्स्ट्रैक्ट है। दिस इज द ऑब्स्ट्रैक्ट ऑफ तकवा। अल्लाह की मोहब्बत का जो ऑब्स्ट्रैक्ट है वो ये है कि अल्लाह ने जो काम मना कर दिए हैं ना, उनको इसलिए छोड़ देना कि मेरा रब कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए।
جن کاموں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو اس لیے کرنا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ہمارے اسلام کا طریقہ یہ تھا, ان کے نزدیک رمضان کی جو امپورٹنس تھی وہ یہ تھی, 6 مہینے پہلے وہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے, اور جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے یہ دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی اس رمضان میں کیے ہوئے اعمال کو قبول و منظور فرما لیجئے. This is the importance of رمضان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں 60 بلینک چیک عطا فرمانے جا رہے ہیں, اور وہ 60 بلینک چیکس وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صبح دعا کرو گے نا سحری سے قبل, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے. اور جب رات کو افطاری سے قبل جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آنسو بہا کے گریہ زاری کر کے گڑ گڑا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اپنے حضوری قلب سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنی سیاکاریوں اور بدکاریوں کے اوپر شرمندہ ہوں گے, نادم ہوں گے, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے کامیابی اور کامرانی مانگو گے, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوزخ سے نجات اور جنت میں دخول کے لیے درخواست کرو گے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول و منظور فرمائیں گے. Can you imagine about it? This is the importance of Ramadan. کہ ہمیں ایک 60 چیک ملنے جا رہے ہیں. یہ محض رمضان نہیں بلکہ اللہ کا مہمان بھی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے گھروں میں ہمارے کوئی مہمان آتے ہیں اور ان مہمان کی ہم ویسی قدر کرتے ہیں جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہوتا ہے, تو وہ مہمان بار بار آتا ہے کہ اسامہ کے گھر جائیے, اسامہ بہت قدر کرتا ہے, اسامہ بہت مہمان نوازی کرتا ہے, یہ بہت اکرام عزت احترام دیتا ہے, اور جب جاتے ہیں تو یہ ہدیہ اور تحائف بھی پیش کرتا ہے. تو وہ مہمان کیا کرتا ہے, اور مہمان بار 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 آتا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ رمضان جو کہ اللہ کا مہمان ہے یہ بار بار آئے, تو پھر اس کی ہمیں ویسی قدر کرنی ہوگی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. کہ اس رمضان کو اپنی آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے قیمتی بنانے کے لیے جو فرائض ہیں ان فرائض کو تو ہم نے ادا کرنا ہی ہے. ان فرائض کے علاوہ جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کثرت نوافل کا اہتمام کرے. اس رمضان میں اپنی روٹین بنا پڑھی, کس نے کہا ہے کہ نہیں پڑھی, کس نے کہا ہے کہ دوستوں سے نہیں ملی, کس نے کہا ہے کہ سیر و تفریح نہیں کیجیے, لیکن اس رمضان میں اس بات کو اپنا معمول بنا لیجیے کہ کثرت نوافل ادا کر رہے ہیں. اس رمضان میں اس بات کا معمول بنا لیجیے کہ کثرت تلاوت قرآن مجید. ایک بار میں نے استاد جی سے پوچھا استاد جی رمضان کا وظیفہ کیا ہوتا ہے, تو استاد جی فرمانے لگے بیٹا رمضان کا وظیفہ قرآن, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت قرآن مجید کو پڑھتے. وہ قرآن کے جس میں اچھائی اور برائی ہمیں واضح کر کے بتا دی, وہ قرآن کہ جس میں دوزخ اور جنت کے راستے صاف کر کے ہمیں بتا دیے کہ اگر اس راستے پہ چلو گے تو دوزخ ہے, اس راستے پہ چلو گے تو جنت کا سامان کر دیا. وہ کتاب کہ جو ذلت اور رسوائیوں سے نکالنے والی کتاب تھی, وہ کتاب کہ جو بچھے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کے لیے آئی تھی, وہ کتاب کہ جو نیچوں کو اونچا کرنے کے لیے آئی تھی, وہ کتاب. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ بلال ذرا کعبے کے اوپر چھت پہ ذرا اذان تو دیجیے. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر نیچے سے بھی اذان دوں گا تو میری آواز اتنی ہے کہ یہ مکہ کی پوری وادیوں میں گونج سکتی ہے. تو فرمایا کہ بلال تجھے کس نے کہا ہے کہ مکہ والوں کو آپ کی آواز پہنچانا مقصود ہے, بلکہ لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام تو آیا ہی نیچوں کو اونچا کرنے کے لیے, یہ تو آیا ہی ذلیلوں کو عزت دینے کے لیے ہے. یہ تو قرآن, یہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو آیا کہ پسے ہوئے لوگوں کو طاقت اور قوت دینے کے لیے, جن کو معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی, اسلام تو آیا ہی ان کو عزت دینے کے لیے, جو کمزور تھے ان کو طاقت دینے کے لیے آیا تھا. تو اس قرآن کی کثرت سے تلاوت کیجیے. جب اس کی کثرت سے تلاوت کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگیوں میں بہاریں عطا فرمائے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھوک پیاس اور اس کے بعد پھر جو ہم ایکسٹرا آرڈنری جو کھاتے ہیں یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے, تو بھوکا رہنے کا مہینہ ہے, یہ دوسروں کو کھلانے کا مہینہ ہے. لگائیے کھپائی, بات کہتے ہیں کہ میرے راستے میں لگا دے اسے, لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے,
آج اگر ہم نے یہاں انویسٹ کیا نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے وہاں جو ہمیں میسر آئے گا ہم اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے. لگائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں, لٹائیے مال کچھ ہے وہ. یہ مہینہ خود بھوکا رہنے کا ہے لیکن لوگوں کو کھلانے پلانے کا اور ان کے اوپر مال کو لٹانے کا ہے. رشتے دار, عزیز و اقربا, ان کے اوپر لگائیے, کھپائیے. تو یہ اپنا معمول بنا لیجیے کہ اس رمضان میں ہم نے اپنی عادتیں جو بنانی ہے میں یہ ہے کہ کثرت نوافل, کثرت تلاوت اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات اور ذکر و اذکار. آج کل ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ روزہ ہے اور روزہ میرے لیے کفایت کر جائے گا. اگر روزے کو قیمتی بنانا, لباس تو سارے ہوتے ہیں لیکن لباس کے اوپر جب وہ موتی, جب لیسز لگتی ہیں, جب امبرائڈریز ہوتی ہیں تو وہ اس کی قدر و منزلت بڑھا کے رکھ دیتی ہیں. روزہ تو وہ بھی ہے کہ جو غریب کا بچہ ہے, امیر رکھتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو جو آثار, جو اخلاق, معاملات, کردار, جو وسائل عطا فرمائے ہیں وہ اپنے روزے کو اس طرح سے قیمتی بنا سکتا ہے. صدقہ خیرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی آدھی کھجور سے بھی کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے روزہ رکھنے والے کا اجر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی وہی. میں نے ایک بار اپنے استاد جی سے پوچھا کہ استاد جی رمضان آ رہا ہے, مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے. تو استاد جی فرمانے لگے کہ بیٹا مزدور کا خیال کر. میں نے کہا استاد جی لیکن میرے پاس تو کوئی مزدور نہیں. بیٹا میں اس مزدور کی بات کر رہا ہوں جو ایک بار تیرے گھر میں آئی تھی اور اس کے بعد پھر کبھی وہ چھٹی پر نہیں گئی. I'm talking about your wife. فرمانے لگے کہ اس مزدور کا خیال کرنا کہ جو تیرے گھر میں ایک بار آئی تھی کبھی چھٹی پہ نہیں گئی. ہم نے اپنی ماں کا خیال کرنا ہے, اپنی بہن کا خیال کرنا ہے, اپنی بیوی کا خیال کرنا ہے, اپنی بیٹی کا خیال کرنا ہے. ہم تو جو ہے وہ جب اٹھتے ہیں تو دسترخوان لگا ہوتا ہے اور جب دسترخوان پہ کھا لیتے ہیں ہم سوتے ہیں اور وہ برتن دھو رہی ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں اللہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, ان کو سلامت رکھے. اللہ ان کو بہت, لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ جو سامان لگانے میں اور جو سامان کو اٹھانے میں جو وقت لگتا ہے وہ وقت دراصل ان کے ذکر و اذکار کا وقت, وہ ان کی تلاوت قرآن کا وقت ہم کھا جاتے ہیں, وہ ان کے جو نوافل پڑھنے کا وقت ہے اس کو ہم جو ہے وہ کھا جاتے ہیں. جو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ چپ کے گریا زاری جو باتیں کرنی تھی, جو شکوے شکایت اور جو ہے وہ اس کے ساتھ جو اپنے نالا بیان کرنا تھا, اصل میں وہ وقت تو ہم ان کا کھا ہی جاتے ہیں کہ یہ ہم سب سے آخر میں اٹھتے ہیں اور سب سے جلدی سو جاتے ہیں اور سب سے پہلے اٹھتی ہیں اور سب سے آخر میں سوتی ہیں. استاد جی فرمانے لگے کہ بیٹا اس مزدور کا خیال کرنا کہ جو تیرے گھر میں ایک بار آئی تھی اور اس کے بعد پھر کبھی چھٹی پہ نہیں گئی, وہ میری ماں بھی ہو سکتی ہے, وہ ہماری بہنیں بھی ہو سکتی ہیں, ہماری بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں, ہماری بیویاں بھی ہو سکتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.